अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने क्लास ज्वाइन की नहीं है ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी क्लास ज्वाइन नहीं की। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, फिर आप क्लास स्टार्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है मुस्तलाहुल हदीस का? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं। अपने हैंड रिटन आप लोग के नोट्स होंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह एक तो कोशिश करें। जी इंशाल्लाह। आपको पता है कि जब आप अपने कलम का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। एक तो होता है हम सुन के और चले जाते हैं, वो थोड़ी देर तक हमें याद रहता है, हमें लगता है कि हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़े टाइम के बाद हम उसको भूलने लग जाते हैं। लेकिन जब आपने अपने हाथ से लिख के खुद नोट्स बनाए होते हैं ना तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। इवन आपको नोट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप हाथ से लिखते हैं तो आपका इल्म मज़ीद पुख्ता होता जाता है। जी और जी। फिर आपको पता है कि इसका वैसे भी कितना अजर है कि अल्लाह ताला ने भी सब जो है, आपको पता है कि जो पहली वही उतारी थी उसमें भी अल्लाह ताला ने कलम का ज़िक्र किया था। तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कलम का ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये आपके अपने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए एक सदक़े जारिया भी होंगे। हम इस दुनिया से चले जाएँगे, लेकिन हमारी ये जो चीज़ें बाकी रह जाएँगी, तो एक तरह से हमारे लिए ना सदक़े जारिया भी होंगी इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें कि ज़रूर अपने हाथ से नोट्स बनाएँ, और जब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएँ तो अपने पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब रीड करके आएँ, तो इंशाल्लाह आपको आगे का ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इंशाल्लाह। चलिए हम लोग बाकायदा क्लास स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किसी को याद है? किस टॉपिक पे थे हम लोग? जी, मुझे तो पता है, आप में से किसी को याद है? कोई रिवाइज़ करके आया है लास्ट अपने लेक्चर्स? चलें हम थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना, मैं चाह रही थी हम थोड़ा-थोड़ा सा साथ-साथ कैच अप भी ज़रूर करें, ठीक है? तो आप लोगों की तरफ से इनपुट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा क्लास में, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी। हमारी क्लास इंटरैक्टिव रहेगी, हम आपस में जो है इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लेके चलेंगे।
جی تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا کلاس میں، پہلی کلاس تو ہم نے بالکل انٹروڈکشن کے حوالے سے پڑھی تھی، اس کی ابتدا کے بارے میں کہ کیسے اسٹارٹ ہوئی اور کب سے اس کی باقاعدہ تصنیف اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ کلاس میں ہم نے اس کی جو بیسک ٹرمز تھیں، بنیادی اصطلاحات، ان کے بارے میں پڑھا تھا، جیسے کہ صحابی، تابعی، تبع تابعی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے ساری ان چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا. پھر حدیث کے بارے میں پڑھا تھا. دیکھیں ایک لے میں نے اس کو آپ پوچھیں گے حدیث کیا ہے تو وہ سمپل آپ کو بتائے گا بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہم اس کو ڈیپتھ میں ہمیں پتہ چل گیا کہ بیسیکلی حدیث جو ہے وہ کتنے ٹائپ کے، قولی حدیث الگ ہے، فعلی الگ ہے، وصفی الگ ہے، تقریری الگ ہے. پھر چاروں میں ڈفرنس کیا ہے. اب ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب ایک اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ہمیں یہ چیزیں الگ الگ سے ہمیں ہر ایک ڈیفینیشن پتہ ہو کہ اس میں کیا فرق ہے. پھر اس کے بعد ہم نے خبر کے بارے میں پڑھا، اثر کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے محدثین کے جو مختلف درجات تھے ان کے بارے میں پڑھا کہ کس کو محدث کہتے ہیں، کون حاکم ہے، کون حافظ ہے. اس حوالے سے ہم نے سب الحمدللہ ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں. اب ہم جو ہے وہ احادیث کی اقسام یا خبر کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو سب سے پہلے جو ہم نے اس میں اٹھایا تھا ٹاپک وہ یہ تھا کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کتنی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ہم تک جو پہنچی ہے خبر تو کتنے طریقوں سے پہنچی ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک متواترہ حدیث ہوتی ہے اور ایک خبر احاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خبر متواتر ہوتی ہے اور ایک خبر احاد ہوتی ہے. یہاں پہ جو خبر کی ٹرم ہے وہ بیسیکلی حدیث کے لیے یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خبر کے مختلف معنی پڑھے تھے نا کہ یہ حدیث کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، یا کچھ ان کے نزدیک جو یہ صرف صحابہ کے اقوال کے لیے یوز ہوتی ہے، کچھ کے نزدیک یہ دونوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہم یوز کریں خبر کی ٹرم وہ بیسیکلی ہم حدیث کے لیے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم تک جو حدیث پہنچی ہے وہ کتنے طریقوں سے پہنچی ہے. تو اس کے دو ہیں، ایک خبر متواتر اور ایک ہوتی ہے خبر احاد. پھر ہم نے خبر متواتر کی کچھ شرائط پڑھی تھی. کسی کو یاد ہے آپ میں سے کوئی شرائط؟ کوئی بھی بتا دیں آپ کو جو بھی یاد ہے. جی روشنا آپ مجھے بتائیں گی خبر متواتر کی کیا شرائط ہم نے پڑھی تھی؟ باجی یہ کہ 10 صحابہ سے وہی حدیث جو ہے وہ نقل ہو، انہوں نے سنی ہو، انہوں نے بیان کی ہو. جی شاباش. ٹھیک ہے، خبر متواتر وہ ہوتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی خبر یا ایسی حدیث جس کی جو روایت ہے وہ کثیر تعداد میں ہو. ٹھیک ہے، کہ کثرت سے اس کو آگے روایت کیا گیا ہو. تو کثرت کے لیے پھر کچھ ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا گیا. ویسے تو کثیر سے کثیر مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا کہ کم از کم 10 تو ضروری ہوں. ٹھیک ہے، منیمم 10 ضرور ہو راوی. اور پھر دوسری شرط یہ تھی کہ وہ ہر طبقے میں ہو. طبقے سے مراد جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا پہلے صحابی، تو صحابی بھی کم از کم 10 صحابیوں نے سنا ہو. پھر صحابی کے بعد تابعی، تو کم از کم 10 تابعی نے سنا ہو. پھر اس کے بعد تبع تابعی. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے مزید جو نیچے آتے جا رہے ہیں. تو ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں. یہ خبر متواتر کی شرائط میں سے ہے. پھر وہ راوی بھی الگ الگ علاقوں کے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہو کہ وہ کسی ان سب کا ایک جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی گروپ کے بالکل ہی 10 دوست ہیں، انہوں نے 10 ایک ساتھ انہوں نے روایت کر دے تو مے بھی کہ وہ کسی جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں. تو ایسا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں آپ کے پاس ایک مطلب حصی شاہد بھی موجود ہو، یعنی سمعنا کہ ہم نے ان سے سنا، اس طرح سے کر کے انہوں نے بات کی ہو کہ ہم نے ڈائریکٹلی ان سے سنا. یہ نہ ہو کہ ہم نے جو ہے نا کہ کئی مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ حدثنا کر کے نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی چیز نہ ہو. خبر متواتر کی شاید میں یہ بھی کہ حدثنا ہو یا سمعنا ہو کہ ہم سے انہوں نے بیان کیا، ہم نے ان سے سنا، اس طرح سے کر کے نا یہ اس طرح کی ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی پڑھی تھی خبر متواتر کی. آپ لوگ کی اٹینڈنس بہت کم ہے آج. آئی تھنک کہ 4 اسٹوڈینٹس بس ہیں کلاس میں نا. تو کوشش کریں کہ یہ لائیو کلاس بھی آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ اس سے آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو کوئی کوشچنس بھی ہوتے ہیں تو آپ ذرا پوچھ سکتے ہیں. تو ضرور کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مارکس بھی ہوتے ہیں، اٹینڈنس کے مارکس بھی ہوتے ہیں نا. اور اگر کوئی کلاس نہیں لے سک رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پھر ریکارڈنگ ضرور سن لیں. جی
اچھا، اب ہم پڑھ رہے تھے خبر متواتر کی اقسام، اب ہم اس پر آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے خبر متواتر کی کچھ اگزامپلس ہی پڑھنی تھی، اب اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تو متواتر کی یہاں پہ دو اقسام ہیں، ایک لفظی متواتر اور ایک معنوی متواتر. ٹھیک ہے، لفظی متواتر سے مراد وہ خبر ہے یا وہ حدیث ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں ہی تواتر سے نقل کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سیم الفاظ کے ساتھ ہی 10 صحابیوں، کم از کم 10 صحابیوں سے روایت کی گئی ہو، پھر آگے کم از کم 10 تابعیوں سے روایت کی گئی ہو سیم الفاظ کے ساتھ، یعنی اس کے ورڈز بھی بالکل سیم ہوں. جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو مثال دی گئی ہے خبر متواتر کی، وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس سے 70 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی یہ سیم الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہی سیم الفاظ آپ کو 70 سے زیادہ جو صحابیوں کی روایت ان میں یہی سیم الفاظ ملیں گے. ٹھیک ہے، جو دوسری ٹائپ ہے خبر متواتر کی وہ ہے متواتر معنوی. ٹھیک ہے، تو متواتر معنوی سے مراد وہ خبر ہے یا وہ حدیث ہے جس کے سیم الفاظ نہ ہو. ٹھیک ہے، معنی تو سیم ہو لیکن سیم الفاظ کے ساتھ وہ نہ ہو. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے، اب اس کے بارے میں کوئی ایک الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ حدیث اتنے صحابہ سے روایت ہوتی ہوئی نہیں ملے گی. یعنی کہیں یہ نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہاتھ اٹھائے، یہ الفاظ سیم نہیں آپ کو ملیں گے. کہیں پہ آپ کو ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے جب دعا کی تو ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے، کہیں آپ کو ملے گا کہ آپ نے جب کفار نے بہت زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تنگ کیا تو جب آپ نے ان کے لیے بدعا کی تو ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے، اس طرح سے مختلف مواقع آپ کو ایسے ملیں گے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، یعنی اس کے الفاظ جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، سیم الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. معنی تو سیم ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ تو آپ کو ملے گا، لیکن الفاظ آپ کو سیم نہیں ملیں گے. تو یہ متواتر معنوی کہلاتے ہیں. یہ آپ کو کلیئر ہے متواتر معنوی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ جی مجھے آپ لوگ بتا دیجیے، آپ لوگوں سب کو کلیئر ہے متواتر لفظی اور متواتر معنوی کے میننگز؟ یہ دونوں اصطلاحات آپ کو کلیئر ہیں؟ جی یہ تو الحمد سمجھ آ گئی. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو متواتر سے پتہ چل گیا کہ یہ کیسے ہیں. اب یہ کہ متواتر احادیث بھی آپ کے پاس بہت سی موجود ہیں، لیکن خبر احاد کے لحاظ سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو خبر احاد جو ہے وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے متواتر احادیث کم ہیں، خبر احاد زیادہ ہیں. اب خبر احاد بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ہیں کیا کیا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ متواتر جو حدیث ہے اس کے بارے میں جو تصانیف کی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو اس کے بارے میں جو جلال الدین سیوطی کی ایک تصنیف ہے، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. پھر انہوں نے ہی اپنی جو پہلی کتاب تھی اسی کی مزید تلخیص کی، اس میں سے انہوں نے خاص چیزوں کو الگ کیا اور اس کو قطف الازہار کے نام سے ایک کتاب کی شکل دی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کو ایک اور کتاب ہے محمد بن جعفر القطانی کی نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. یہ آپ کو مختلف تصانیف مل جائیں گی خبر متواتر کے لیے. ٹھیک ہے، اور خبر متواتر کا جو حکم ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ قابل حجت ہے، یعنی اس پہ عمل کیا جائے گا، وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری جو ٹائپ دیکھ رہے ہیں خبر کی وہ دیکھ رہے ہیں ہم خبر احد. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے خبر متواتر کی کچھ شرائط پڑھی تھی کہ اس میں ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ضرور ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے واحد یا احد کی جو لغوی آپ نے جو ڈیفینیشن پڑھی ہے، اگر آپ لغت میں چیک کریں تو اس کے میننگز ایک سے نکلتے ہیں، یعنی کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک. احد جیسے اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم اگر آپ دیکھیں خبر احد کا تو وہ یہ ہے کہ جس میں تواتر کی شرط نہ جمع ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے کہ خبر متواتر میں ہم نے جو شروط دیکھی تھی کہ ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ہیں، تو اگر 10 راوی نہیں ہیں، کسی بھی ایک
ایک طبقے میں 10 سے کم راوی ہیں، ٹھیک ہے، سپوز کسی ایک طبقے میں آپ کو 9 راوی مل جائے، 8 راوی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، کم مل جائے 10 سے، تو وہ آپ کی متواتر کی شرط کو نہیں پہنچے گی، تو ایسی خبر یا ایسی حدیث آپ کی خبر احد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خبر احد کے بارے میں سب کو کلیئر ہو گیا نا، جس میں 10 سے کم راوی ہوں کسی بھی ایک طبقے میں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو صحابہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں 8 ہوں، اس کے بعد تابعی آپ کے پاس 20 ہوں، اور اس کے بعد تبع تابعی آپ کے پاس 40 ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ایک طبقہ جب چیک کیا، صحابہ کا ایک طبقہ، تو اس میں آپ کے پاس 8 آ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی تواتر کی شرط کو نہیں پہنچ رہے، تو وہ آپ کے پہ خبر احد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک طبقہ، ہر طبقے میں ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک طبقے میں آپ کے پاس 100 راوی بھی موجود ہوں، لیکن کسی ایک طبقے میں آپ کے پاس 9 راوی موجود ہوں، 9 ہو، 8 ہو، 7 ہو، 3 ہو، 2 ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر طبقے کو چیک کریں گے، کسی بھی ایک طبقے میں اگر ہمیں 10 سے کم روایت ملیں گے تو اس کو ہم خبر احد کے اندر لے جائیں گے۔ یہاں تک سب کو بات کلیئر ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے کی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ خبر احد سب کو کلیئر ہو گیا؟ طبقات سب کو کلیئر ہیں؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آپ طبقات، جی روشنا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ الحمدللہ، اچھا آپ کو سب کو یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ طبقات آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ایک صحابی نے روایت کیا، پھر صحابی کے بعد تابعی نے، پھر تبع تابعی نے، پھر مزید ان کے نیچے آئے۔ اب آپ اگر اپنے لیے بھی، اگر ہم بخاری شریف سے کوئی حدیث اٹھائیں تو امام بخاری سے کسی نے کیا، امام بخاری سے اوپر آپ کو مطلب بہت سارے لوگ، آپ کو ایک پوری چین ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پوری چین ہے، اس میں ایک حدیث کی جو پوری ایک سند ہے، اس سند میں جتنے بھی نام ہیں وہ الگ الگ طبقے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک طبقہ صحابیوں کا ہو گیا، ایک طبقہ آپ کا تابعیوں کا ہو گیا، اس طرح سے یہ سب طبقات کہلاتے ہیں۔ اس کو آپ ABCD اگر ہم کر کے دیکھیں تو جیسے سپوز اے طبقے میں آپ کے پاس 10 راوی ہیں، بی طبقے میں آپ کے پاس 8 راوی ہیں، سی طبقے میں آپ کے پاس 100 راوی ہیں، تو یہ آپ کی کیا حدیث کہلائے گی؟ آپ اس کو کس میں ڈالیں گے؟ احد میں ڈالیں گے یا متواتر میں ڈالیں گے؟ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو طبقہ اے ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اے جو طبقہ ہے آپ کے پاس، اس میں آپ کے پاس 10 راوی ہیں۔ جو طبقہ بی ہے اس میں آپ کے پاس 8 راوی ہیں۔ جو طبقہ سی ہے اس میں آپ کے پاس 50 راوی ہیں، 50 راوی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر کیا ہے؟ خبر متواتر ہے، خبر احد ہے؟ یاسمین آپ بتائیے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جی روشنا آپ بتائیے، اپنا مائک اوپن کر کے بتائیے کون سی حدیث کی میں نے مثال دی آپ کو؟ خبر احد یا خبر متواتر؟ جی جی شہانہ آپ بتائیے پلیز۔ جی اس میں جو خبر احد ہے وہ تو 10 سے کم جو راوی ہیں وہ ہوگی خبر احد، لیکن جو 10 سے زیادہ ہوں گی، چاہے وہ الگ الگ طبقات سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ ہوگی خبر متواتر۔ جی اچھا، اب میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا، سپوز ہم کوئی لائف ایگزامپل نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، میں کوئی آپ کو کوئی جی سی حدیث ایگزامپل نہیں دے رہی، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے آپ کے، جی کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو اس کے مختلف طبقات ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، ان کے نیچے کے اور لوگ ہیں۔ جی سپوز کہ جو طبقہ اے ہے، اے طبقے میں ہمارے پاس 10 راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی حدیث کا جو طبقہ بی ہے اس میں ہمارے پاس 7 راوی ہیں۔ اسی حدیث کا سیم حدیث ہے، اس کا تو طبقہ سی ہے، اس میں ہمارے پاس 15 راوی ہیں۔ تو اب آپ اس حدیث کو کیا کہیں گے کہ خبر احد ہے یا خبر متواتر ہے؟ ایک ہی حدیث ہے یہ۔ باجی اگر تو راوی جو ہیں وہ ہوں گے 15 یا 10 تو خبر متواتر ہوگی، تو اگر 10 سے کم ہوں گے تو پھر احاد ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ میں جو آپ لیکن کو ایگزامپل، راوی بھی صحابی ہی ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ تبع تابعین یا تابعی، مطلب جی 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 10 جی یا 10۔ جی بالکل بالکل، وہ تو پھر ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ اگر کہیں پہ راوی جو ہے وہ محذوف ہے، اس طرح سے وہ ہے، حذف کر دیا کسی نے، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے، وہ پھر دوسری ٹائپ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ایک سمپل اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ایک حدیث ہمارے پاس، ٹھیک ہے، سپوز ایک حدیث ہمارے پاس، اس کے مختلف طبقات ہیں،
جو طبقہ اے ہے ہمارے پاس، اس میں جو راوی ہیں، سپوز طبقہ اے ہمارے پاس صحابیوں کا آ گیا، اس میں جو راوی ہیں وہ آپ کے پاس 10 ہیں. پھر جو صحابیوں کے بعد طبقہ بی آ گیا، اس میں آپ کے پاس جو راوی ہیں وہ 7 ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو تبع تابعی کا جو طبقہ آ گیا، اس میں جو آپ کے پاس راویوں کی تعداد ہے وہ آپ کے پاس 15 ہے. تو اب اس حدیث کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر احاد ہے، یہ خبر متواتر ہے؟ جی یمنا آپ بتائیے. باجی اچھا آواز، one minute میں- جی باجی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی، ریپیٹ کیجیے گا کوشچن. جی میں نے آپ سے یہ کوشچن کیا کہ ہمارے پاس ایک ہی حدیث ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث کا جو طبقہ اے ہے اس میں راویوں کی تعداد ہے 10، جو طبقہ بی ہے اس میں راویوں کی تعداد ہے 7، اور جو طبقہ سی ہے اس میں راویوں کی تعداد ہے 15. اب اس حدیث کو آپ کیا کہیں گی؟ مجھے ایک لفظ میں بس جواب دیں. خبر احد کہیں گی آپ اس کو یا خبر متواتر کہیں گی؟ یہ یہ خبریں متواتر ہی ہو سکتے ہیں نا، جس کا کیونکہ متواتر سے ہی آ رہی ہے، یہ ہمارے پاس تواتر سے آ اچھا رہی ہے، اس وجہ ٹھیک سے. ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اپنا مائک آف کیجئے. اب آپ مجھے یاسمین آپ مجھے جواب دیں کہ یہ خبر احد ہے، یہ خبر متواتر ہے؟ یہ کیونکہ اے بی سی آپ جو بول رہے ہو، تو اے بی سی تینوں ایک ہی حدیث ہیں، یا کون سی کیٹیگری میں آپ کون سی کیٹیگری کا آپ دیکھیں پوچھ رہے ہو؟ ایک ہی حدیث ہے، ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث کے مختلف تینوں طبقات تینوں ہیں. تینوں طبقات ہیں. تو ہم لوگ اگر لوئسٹ لیتے ہیں اے والا، تو یہ دوسری کیٹیگری میں فائل کرے گی. اگر ہم لوگ بی میں اگر کیٹیگرائز کرتے ہیں تو یہ احاد کہلائے گی. احد کہلائے گی، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آپ سی مجھے بی یا بتائیں سی میں. دوسرا کا نام. ٹھیک ہے. یاسمین نے کہا کہ احاد ہے، شہانہ نے کہا کہ متواتر ہے. یا آپس میں ہم میں کانفلکٹس ہو رہے ہیں. اب اس کانفلکٹ کو کون سالو کرے گا؟ رشنا آپ بتائیے کون سی حدیث ہے؟ یہ خبر متواتر ہے کہ خبر احاد ہے؟ جی اگر آپ لوگ کو یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا نا، پھر آگے کی چیزیں بھی کلیئر نہیں ہوں گی، اس لیے یہیں سے ہم اس کو کانسیپٹ کو کلیئر کر کے چلیں گے آگے انشاءاللہ. جی رشنا بتائیے پلیز، آپ کے خیال سے کون سی حدیث ہے؟ باجی نہیں سمجھ میں آیا؟ کنفیوژن یہی ہے کہ اے بی سی جو آپ کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اور تینوں بھی اے بی سی یہ حدیث کیٹیگرائز ہو رہی تینوں لیول میں بھی. اچھا دیکھیں اب Is میں آپ that کو correct? دوبارہ سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے جو خبر متواتر کی ڈیفینیشن پڑھی، خبر متواتر کی جو ہم نے شرائط پڑھی، جو اس کے ہم نے کنڈیشنز پڑھی، وہ یہ تھیں کہ ہر طبقے پہ، ایک میں آپ کو کنڈیشن بتا رہی ہوں کہ ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں، ہر طبقے پہ. ٹھیک ہے. ایٹ ایوری طبقہ کم از کم آپ کے پاس 10 راوی ضرور موجود ہوں. یعنی اگر آپ طبقہ اے اٹھائیں، ٹھیک ہے، طبقہ اے اگر ہم اس کو سپوز ہم کہہ رہے ہیں، میں اس وقت آپ کو سپوز کر کے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے. اگر ہم جی طبقہ اے اٹھائیں، اس کو ہم کہیں گے صحابیوں کا طبقہ ہے، تو اس کو 10 صحابی موجود ہوں وہاں پہ. ہم جی طبقہ بی اٹھائیں اور ہم طبقے بی کو کہیں کہ یہ تابعی ہیں، تو وہ بھی کم از کم 10 ضرور موجود ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی جب ہم طبقہ سی اٹھائیں جو تبع تابعی کا ہے، اس میں بھی کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں، کم از کم 10 سے اوپر جتنے بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے یہ متواتر ہے. یعنی ہم نے ہر طبقے کو چیک کرنا ہے، ہر طبقے کو. اگر کسی بھی ایک طبقے پہ ہمیں 10 سے کم راوی مل گئے تو یہ آپ کی خبر متواتر نہیں رہتی، پھر وہ خبر احد میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ایک طبقے پر آپ کے 10 سے کم راوی ہو گئے تو وہ خبر احد کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے. خبر متواتر کے لیے کم از کم 10 راویوں کا ضروری ہونا ہے، ہر طبقے پر، ہر طبقے پر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ گئے خبر احد کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ کی کسی بھی ایک طبقے پہ، ٹھیک ہے، ایک ہی حدیث ہے، اس کے مختلف طبقات چل رہے ہیں، کسی بھی ایک طبقے پہ اگر آپ کے راویوں کی تعداد لیس دین 10 ہو گئی،
10 سے کم ہو گئی، 9 ہو گئی، 8 ہو گئی، 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، تو وہ خبر احاد کہلائے گی. کسی بھی ایک طبقے پہ اگر آپ کے پاس سپوز 7 ہو گئے، ٹھیک ہے، اور باقی سارے طبقات پہ آپ کے پاس 100 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ایک طبقہ، کسی بھی ایک طبقے، ہم نے تو ہر طبقے کو چیک کرنا ہے نا، اور ہر طبقے پہ زیادہ ہونے چاہیے. کسی بھی ایک طبقے پہ اگر کم ہو گئے تو وہ آپ کی اس کیٹیگری سے نکل کے خبر احد میں چلی جائے گی. تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کلیئر؟ اے کیٹیگری میں 7 بولا تھا، اس کے لیے یہ احد ہے. بالکل ایگزیکٹلی، پھر یہ احاد ہو گئی، کیونکہ کسی بھی ایک طبقے میں ہم نے ہر طبقے کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا صحابی تو 100 تھے، چلو بس اب تو خبر متواتر ہو جائے گی. نہیں، صحابی 100 تھے، لیکن آگے ہم نے دیکھا کہ تابعی کم ہو رہے ہیں، یا تابعی کم ہو رہے ہیں، یا ان سے نیچے کی کوئی اس میں کم ہو رہا ہے، تو خبر احاد ہو جائے گی. اب سب کو کلیئر ہو گیا خبر احاد اور خبر متواتر کا ڈفرنس؟ جی ٹھیک ہے، جی آپ clear. نے ایچ طبقہ آپ کو چیک کرنا ہے لازمی. ٹھیک ہے، آگے چلیں اب ہم لوگ. اصل میں آپ کو یہ جی کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کو خبر احاد کی آگے جو ٹائپس ہیں وہ پہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو خبر احاد اور خبر متواتر کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. اچھا، خبر احاد کے بارے میں اس کا حکم کیا ہے؟ خبر متواتر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس پہ وہ حمائل حجت ہے، اس پہ عمل کرنا حمائل لازمی ہے. اب خبر واحد کے بارے میں کیا ہے، یا خبر احد کے بارے میں کیا ہے، کہ اس کو قبول کیا جائے گا یا اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا یا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں علماء کی 2 مختلف آراء ہیں. ٹھیک ہے، جو جمہور کا قول ہے، ٹھیک ہے، جمہور یہاں پہ امام شافعی، امام احمد اور ابن حزم، ان تینوں کے اکارڈنگلی جو خبر واحد ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، خبر احد جس کا ہم نے پڑھا کہ کسی بھی ایک طبقے میں اگر لیس دین 10 راوی ہو جائیں تو خبر احد ہوتی ہے. تو جو جمہور ہمارے علماء ہیں ان کے نزدیک اگر آپ کے پاس کوئی خبر واحد آتی ہے تو اس پہ عمل کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ خبر متواتر پہ، بشرطے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سب عادل ہوں، ان میں کسی قسم کا شک نہ ہو، اور صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ثابت ہوتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے بھی راوی موجود ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے بڑے کام کر کے جا چکے محدثین کے، انہوں نے ایک ایک راوی کے اوپر پوری جرح و تعدیل کا جو ہے حکم لگا کے گئے ہوئے، وہ کہ یہ راوی عادل ہے، وہ نہیں عادل، اس میں یہ مسئلہ ہے، وہ متروک ہے، یہ ایک ایک راوی کے بارے میں آپ کو پوری پوری بکس ملیں گے آپ کو راویوں کی جرح و تعدیل کے بارے میں. ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ ایک حدیث آپ کو ملی ہے جو کہ خبر واحد کے اس میں آ رہی ہے، خبر احد کے اس میں آ رہی ہے، یعنی اس کے کسی بھی ایک طبقے میں آپ کے پاس لیس دین 10 جو ہیں وہ اس کے وہ ہیں روات ہیں، تو اگر اس کے سارے راوی عادل ہیں تو وہ آپ کے پاس جو خبر ہے یا وہ حدیث ہے وہ قابل حجت ہے. ٹھیک ہے، وہ قابل حجت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ جمہور علماء کا قول ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک اور قول ہمیں ملتا ہے وہ ہے خوارج، معتزلہ، حنفیہ اور امام شافعی کا تو وہ پر قول تھا، لیکن شافعی جو مزید ان کے جو فالوورز ہیں انہی میں سے ایک رائے جو ہے وہ، اور مالکیہ، ان کے نزدیک خبر واحد جو ہے وہ غیر یقینی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ غیر یقینی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پہ کچھ بحث کی جائے گی، اس کو چیک کیا جائے گا، اس پہ وہ اس کے پریفرنسز کو دیکھا جائے گا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن اس میں جو راجے قول ہے وہ پہلے ہی قول ہے، یعنی جو جمہور کا قول ہے وہی راجے ہے کہ اگر اس کے سارے راوی عادل ہیں تو وہ حدیث ہمارے لیے قابل حجت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس پہ آپ یاد رکھیے گا یہ والی بات. اب ہم نے خبر احد پڑھ لی کہ کوئی بھی حدیث اس کے کسی بھی ایک طبقے پر اگر لیس دین 10 راوی ہو گئے تو آپ کی خبر احد کہلاتی ہے، بھلے باقی طبقات پہ وہ 15 20 50 100 جتنے بھی ہوں، لیکن اگر کسی بھی ایک طبقے پر لیس دین 10 ہو گئے تو وہ آپ کی خبر احد کہلاتی ہے. اب خبر احد کو یا خبر واحد کو مزید کچھ کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیس دین 10 وہ خبر واحد ہو گئی. اب خبر واحد کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے مشہور، عزیز اور غریب. ٹھیک ہے، مشہور، عزیز اور غریب. اب یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھنے چاہیے انشاءاللہ، تو آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان سے. خبر مشہور، اب ہم مشہور کو ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مشہور کیا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے مشہور ہو جائے، جو بہت زیادہ
خفی العروج ہے ہم اس کو مشہور کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس کی ہم اگر اصطلاحی بھی دیکھیں تو اصطلاحی معنی ہے جو اگر ہم اس کی مصطلح الحدیث کے اگر ٹرم میں اس کو دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو سب سے پہلے ہم نے خبر مشہور دیکھ لی کہ خبر مشہور وہ ہے جو کہ مشہور ہو جاتی ہے. اب اس کی بھی آپ کو پتہ ہے دو اقسام ہے, ایک اصطلاحی مشہور ہے ایک غیر اصطلاحی مشہور ہے. ٹھیک ہے. مشہور کی دو اقسام ہے, ایک اصطلاحی مشہور اور ایک غیر اصطلاحی مشہور حدیث. اصطلاحی مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ آپ مصطلح الحدیث کے اس میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسی حدیث جس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 افراد نے روایت کیا ہو. ٹھیک ہے. کم از کم 3 افراد نے روایت کی ہو, لیکن یہ جو حد ہے تواتر تک نہ پہنچتی. تواتر کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ہر طبقے میں کم از کم 10 نے روایت کیا ہو. اب 10 سے کم 9 ہو گئے. اب 9 تک جس نے روایت کی وہ خبر احد کہلاتی ہے. یعنی ایک راوی سے لے کے 9 راوی تک کسی بھی طبقے میں موجود ہوں گے تو وہ خبر احد کہلاتی ہے. اب خبر احد کو ہم نے مزید ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں. اس کی سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے مشہور. مشہور کے لیے ہے کہ ہر طبقے میں کم از کم 3 یا 3 سے لے کے اس سے اوپر راوی موجود ہوں. ٹھیک ہے. 3 سے لے کے 9 تک اگر ہوں گے تو خبر احاد ہوتی ہے. 9 سے اوپر چلے جائیں گے تو خبر متواتر میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے کسی بھی ایک طبقے میں 3 سے کم راوی ہو گئے تو وہ مشہور نہیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کم از کم ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی موجود ہوں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جیسے کہ ابھی اوپر آپ نے پڑھ چکے ہیں خبر احاد اور خبر متواتر میں جب ہم نے فرق دیکھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک طبقے میں ہمارے پاس 50 ہوں, ایک طبقے میں ہمارے پاس 100 ہوں اور ایک طبقے میں ہمارے پاس 8 ہوں تو یہ خبر احاد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ لوگ بہت کلیئر کر لیجیے اپنے مائنڈس میں کہ کسی بھی ایک طبقے میں اگر لیس دین 10 ہو گیا تو آپ کی خبر احاد کہلائے گی. اب خبر احاد میں ہم مزید دیکھ رہے ہیں خبر مشہور. تو مشہور میں اگر آپ دیکھیں تو مشہور احاد کی وہ ٹائپ ہے جس میں کسی بھی ایک طبقے میں جو ہے ہر طبقے میں جو ہے کم از کم 3 یا 3 سے 9 اتنے ہوں. 9 سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے ہر ایک میں 9 سے زیادہ ہوں گے تو وہ خبر احاد نہیں کہلاتی, وہ پھر وہ خبر متواتر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے آپ کے پاس سپوز کریں کہ کوئی حدیث ہے, اس کا جو طبقہ 1 ہے, جو طبقہ 1 ہے, طبقہ اے ہے, اس میں آپ کے پاس جو روایات ہیں وہ آپ کے پاس 4 ہیں. جو طبقہ 2 ہے, جو طبقہ بی ہے, سپوز جو طبقہ بی ہے اس میں آپ کے پاس روایات کی تعداد 15 ہے. جو طبقہ سی ہے اس میں آپ کے پاس روایات کی تعداد 12 ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے, یہ کون سی حدیث ہے؟ طبقہ اے میں آپ کے پاس روایات کی تعداد 7 ہے, طبقہ بی میں آپ کے پاس روایات کی تعداد 15 ہے اور طبقہ سی میں آپ کے پاس روایات کی تعداد 12 ہے. تو آپ کیا کہیں گے یہ حدیث کون سی ہے؟ خبر احاد ہے یا خبر متواتر ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. جی کون بتائے گا؟ یاسمین آپ بتائیں گی؟ جی تو کوشچن ریپیٹ کریں گے پلیز, سوری. جی آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے طبقہ اے میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 7 ہے, طبقہ بی میں راویوں کی تعداد 15 ہے اور طبقہ سی میں راویوں کی تعداد 12 ہے. تو یہ حدیث آپ کی خبر متواتر ہے کہ خبر احاد ہے؟ جیسے آپ نے بولا 9 سے زیادہ ہیں سارے طبقے میں اے بی سی میں, تو اس کو متواتر کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ جی اس میں لیکن ہمارے پاس ایک جی میں 7 ہے تو یہ احادی رہے گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ احادی رہے گی کیونکہ کسی بھی ایک طبقے میں کم مل گیا ہمیں, اور احاد کی بھی یہ مشہور بن جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. احاد کی بھی ہم 3 اقسام پڑھے نا, مشہور, عزیز و غریب, تو یہ اس کی بھی مشہور بن جائے گی. احاد میں بھی خبر مشہور بن جائے گی. خبر مشہور ہم پڑھ رہے ہیں. خبر مشہور کے ہم نے دیکھا کہ 2 اقسام ہے, ایک اصطلاحی مشہور ایک غیر اصطلاحی مشہور. جو اصطلاحی مشہور ہے اس سے مراد یہی والی ڈیفینیشن جو ہم نے بتائی کہ ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں تو وہ اصطلاحی مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور ایک غیر اصطلاحی مشہور بھی ہوتی ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں.
تو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا سب کو. اب خبر مشروع کی ایگزامپل بھی آپ کو دی گئی ہے, ٹھیک ہے, خبر مشروع کی ایگزامپل بھی آپ کو دی گئی ہے کہ جس میں آپ دیکھیں حدیث ہے جس کا کہ مفہوم ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ پورا حدیث کی جو چین چل رہی ہے, ٹھیک ہے, پوری چین ہے. چین کے بعد میں آپ کو متن پڑھ کے سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا, بلکہ وہ پختہ کا علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا, حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے, اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اب یہ دیکھیں آپ حدیث, یہ ایک مشہور حدیث ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بخاری کی, مسلم کی, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی, ابن ماجہ, احمد, ان سب نے اس کو روایت کیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سب کے سامنے پکچر آ رہی ہے حدیث کی؟ جی, پیج نمبر 24 اوپن کیجیے گا تو ان کے سامنے یہ آ جائے. جی, آپ کے نوٹس میں ہے نا پیج نمبر 24, اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آ رہی ہوگی, اس کی پوری کیٹیگرائزیشن بھی آ رہی ہوگی. اگر آپ لوگ پاس نوٹس ہے تو آپ لوگ بھی کھول سکتے ہیں اپنے پاس پیج نمبر 24. سب کے پاس کھل گیا پیج نمبر 24؟ جی سعدیہ, اگر آپ کلاس میں تو پلیز اس کو پیج نمبر 24 پہ سیٹ کر دیجیے اسکرین کو اپنے. اچھا, اگر آپ اس کے اپنے اپنے نوٹس کھول لیں, اگر آپ پیج نمبر 24 پہ اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث کو ایک ٹیبل کی فارم میں بیان کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا کالم آپ کے پاس عدد الروات کا ہے, اور آگے آپ کے پاس مختلف کتابوں کے لحاظ سے اس حدیث کو لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے جو بخاری کی حدیث ہے, آپ لوگوں نے کھولی ہے سامنے پیج 24؟ اگر سامنے کھلا ہوگا تو آپ کو سب کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اچھے طریقے سے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ. جی, تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس بخاری, مسلم, طبرانی یہ سب لکھا ہوا ہے آگے, ٹھیک ہے. جی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو سب سے پہلا ہمارا طبقہ آ رہا ہے اس حدیث کا, جو پہلا طبقہ آ رہا ہے, جس میں بخاری میں اگر ہم دیکھیں تو ابی اویس نے اس کو وہ کیا ہے, اس کے آپ مسلم میں دیکھیں تو قتیبہ سے یہ ہے مروی, طبرانی میں دیکھیں تو محمد بن عمر سے مروی ہے, احمد میں دیکھیں تو عبداللہ بن ابی سے, اور الخطیب میں دیکھیں تو بکر بن صدقہ سے. تو یعنی اس میں آپ دیکھیں تو اس میں جو آپ کے پاس راویوں کی تعداد ہے وہ 1 2 3 4 5 آ رہی ہے, ٹھیک ہے, 5 آپ کے پاس آ رہی ہے. پیج نمبر 24 کھول لیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلے طبقے میں آپ کے پاس راویوں کی تعداد 5 آ رہی ہے. پھر آپ اس کے بعد سیکنڈ طبقہ دیکھیں, ٹھیک ہے, پہلا طبقے کے بعد اب آپ سیکنڈ طبقے پہ آ جائیں, جس میں مالک, جریر, اور آگے ڈاٹس, وکی, اور عبداللہ بن سعید لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی جو آپ کے راوی ہے یہ آپ کے 5 بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مالک ہے, ایک جریر ہے, ٹھیک ہے. فٹ جو نوٹ ہے طبرانی تو ہے یہاں پہ نہیں ہے انہوں نے نا. مینشن نہیں کیا تھا ان کا نام, الرجل کر کے بھی آپ کو پتا, آپ نے بعض احادیث پڑھے ہوں گے جس میں الرجل کر کے وہ لکھ دیتے ہیں. یہ پیج نمبر 24 ہے, جی وہ ٹھیک ہے. ڈاٹ ہے تو نہیں ہے نا, کچھ بھی 4 ہونا چاہیے نا. نہیں, جو ڈاٹ ہے نا یہ بیسکلی یہاں پہ الرجل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ محمد بن عمر اور الزہری ان دونوں کے آپس میں وہ ثابت نہیں ہے سمے, یعنی جو الزہری ہے اگر آپ لے جائیں طبع تابعی کے اوپر, اور محمد بن عمر جو اگر آپ صحابی کے اوپر لے جائیں تو پھر یہ ان سے ثابت نہیں ہے نا, ان کو سننا ثابت نہیں ہے, تو بیچ میں ایک راوی موجود ہے لازمی یہاں پہ, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھو گا بعض احادیث میں راوی کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ الرجل لکھ دیتے ہیں, تو وہاں پہ وہ جو نا راوی لائک وہ ہڈن ہوتا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون راوی ہے, تو الرجل لکھ دیتے ہیں وہاں پہ وہ, ٹھیک ہے, لیکن کوئی موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی جو روات ہے آپ کے 5 ہو گئے. اس کے بعد آپ تھرڈ اس پہ آ جائیں, اگر اس میں بخاری اور مسلم ان دونوں میں حشام بن عروہ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد الزہری, العامش, اور موسیٰ بن عقبہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو جو روات ہیں وہ 4 ہو گئے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مالک ہے انہوں نے بھی حشام بن عروہ سے کیا ہے, اور جو جریر ہے انہوں نے بھی حشام بن عروہ نے ہی ان دونوں سے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ سیم ہو گیا, ٹھیک ہے. جی
پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں ہشام بن عروہ کے نیچے جو آپ کے پاس تابعی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو اب تابعی کیٹیگری آ رہی ہے آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پہ کتنے ہیں؟ عروہ، ابو سلمہ، سالم بن ابی اور پھر عروہ. یعنی یہاں پہ جو آپ کے پاس عروہ 3 دفعہ آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تابعی ہیں آپ کے پاس، یہاں پہ تابعی آپ کے پاس 3 تابعی آ رہے ہیں، کیونکہ عروہ تو سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس پہ آ جائیں صحابیوں کے آ جائیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو پہلا تذکرہ ہے صحابیوں کا، اس میں عبداللہ بن عمر، پھر عبداللہ بن عمر، پھر ابو ہریرہ، زیاد بن لبید اور پھر عائشہ. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس 4 وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس طبقے پہ آپ کے پاس 4 راوی آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ روایت؟ جی ٹھیک ہے، اب آپ یہ چینز آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نیچے سے آپ چین پڑھنا شروع کریں کہ جیسے کہ البخاری کا اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ بن عمر، پھر ان سے عروہ، پھر عروہ سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، پھر ان سے مالک نے سنا، پھر ان سے ابن ابی اویس نے سنا، اور پھر ان سے بخاری نے سنا، امام بخاری نے سنا. ٹھیک ہے، تو یہ چین آپ کی بنی. اگر آپ مسلم پہ آ جائیں تو مسلم میں آپ دیکھیں کہ اسٹارٹنگ میں آپ کی چین سیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر نے سنا، ان سے عروہ نے سنا، ان سے ہشام بن عروہ نے سنا. پھر اس کے بعد آپ کی چین ڈفرینٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان سے جریر نے سنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے آپ کی چین ڈفرینٹ ہو رہی ہے، یعنی صحابی بھی سیم ہے، تابعی بھی سیم ہے، تبع تابعی بھی سیم ہے، لیکن اس کے بعد آ کے ڈفرینٹ ہو رہی ہے پھر چین آپ کی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس مشہور حدیث ہے، کیونکہ اس کے جو ہے ہر طبقے میں جو راویوں کی تعداد ہے 3 یا اس سے زیادہ ہے، 3 سے کم کسی میں نہیں ہے، 3 ہے یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے کم کسی میں نہیں ہے. تو یہ آپ کے پاس اصطلاحی مشہور حدیث کی مثال ہو گئی ہمارے پاس. اچھا، کچھ ہمارے پاس مشہور احادیث ایسی ہیں جو کہ غیر اصطلاحی ہیں. اصطلاحی میں تو ہم نے دیکھا نا کہ اصطلاحی مشہور تو وہ ہے کہ جس کے ہر طبقے میں جو ہے کم از کم راوی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، غیر اصطلاحی مشہور وہ ہے جو جس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر طبقے میں جو ہے وہ غیر اصطلاحی مشہور ہے، یعنی وہ آپ میں ایسے ہی مشہور ہو گئے. جیسے کہ بہت سے ہم نے پہلے بھی احادیث کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی حدیث اپنی امپورٹنس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھلے اس کی جو راوی ہیں وہ 3 سے کم بھی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ہو سکتا ہے ایک ہی سند ہمارے پاس موجود ہو لیکن وہ مشہور ہو گئی، تو وہ غیر اصطلاحی مشہور کہلاتی ہے. یعنی اصطلاح میں تو وہ مشہور کی جو اس کی کنڈیشنز ہیں اس پہ فال نہیں کر رہی، یعنی وہ پوری اس پہ نہیں اتر رہی اسی کنڈیشنز پر، لیکن وہ لوگوں میں اتنی زیادہ عام ہو گئی، اتنی زیادہ مقبول ہو گئی کہ وہ مشہوریت کے درجے پہ پہنچ گئی، بھلے اس کی ایک ہی سند ہمارے پاس موجود ہو، تو وہ غیر اصطلاحی مشہور ہیں. ٹھیک ہے، مشہور میں تم نے دیکھا نا کم از کم 3 راوی ضرور ہر طبقے پہ. آپ کے لیے زیادہ مصطلح حدیث کلاس سے دیکھیں تو وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ آپ کو صرف اگزامپلس دے دی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کل کو کوئی اگر آپ سے بات کرے کہ اس کی تو ایک ہی سند ہے تو یہ کیسے مشہور ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو بتا سکیں کہ یہ غیر اصطلاحی مشہور ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مصطلح حدیث کی جو ٹرم ہے مشہور، اس کے کنڈیشنز میں فال تو نہیں کرتی، بٹ لوگوں میں یہ بہت زیادہ مقبول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو مشہور کا نام دے دیا گیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ محدثین میں دیکھیں کہ محدثین میں کون سی مشہور حدیث ہے تو وہ کون سی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت میں رال اور ذکوان نامی قبائل کے لیے بددعا کی تھی. ٹھیک ہے، اس کی سند تو کم ہے ہمارے پاس، سپوز ایک ہی سند ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مشہور بہت، آپ نے بھی سنی ہوگی حدیث ضرور، یہ حدیث ہم تک سب تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مقبول ہونے کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہے. پھر اسی طرح سے حدیث کے جو ماہرین ہیں یا عام علماء ہیں یا عوام میں جو مشہور حدیث ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں. اب اس کی بھی سند بہت کم ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہ مشہور کے درجے تک پہنچے، لیکن یہ عام طور پہ مقبول بہت زیادہ حدیث ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ مشہور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ آج ہماری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اصول فقہ کے جو ماہرین ہیں ان میں جو مشہور خبر ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے، نحو کے ماہرین میں جو مشہور خبر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو عام لوگوں میں جو مشہور خبر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کی غیر اصطلاحی مشہور خبریں ہیں، یعنی ان کی سند ضروری نہیں ہے کہ مشہور کے درجے تک پہنچتی ہو، لیکن یہ مقبولیت کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہیں.
عام عوام میں یا نحوین میں یا ماہر جو فقہ کے ماہرین ہیں ان میں صرف اپنی مقبولیت کی وجہ سے مشہور ہو گئی ہیں، آلدو کہ ان کی سند 3 سے کم ہے. ٹھیک ہے. پھر اب آپ آ جائیں گے خبر مشہور کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اوپر ہم نے پڑھا تھا خبر متواتر ہمارے لیے قابل حجت ہے. خبر احد کے لیے ہم اس کو چیک کریں گے، اگر اس کے سارے عادل جو وہ سارے راوی عادل ہیں تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے، قابل حجت ہم اس پہ عمل کریں گے. اب اس میں خبر مشہور کے بارے میں کہ اس کا کیا ہے. تو خبر مشہور چاہے وہ اصطلاحی معنی میں ہو یا غیر اصطلاحی معنی میں ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، اس میں سب قسم کے احادیث پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ چیز کہ اس میں اس ساری کی ساری احادیث تو ہم اس کے جو راوی ہیں ان کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے، ان کے راویوں کو چیک کریں گے. اگر تو سارے کے سارے راوی عادل ہوں گے تو یہ صحیح کے درجے پہنچ جائے گی. اگر کہیں پہ کچھ معمولی سا ضعف ہوگا تو وہ، اور لیکن کہیں کسی اور حدیث سے اس کو تقویت مل رہی ہوگی، کچھ ایسا ہوگا تو آپ وہ حسن کے سے پہنچ جائے گی. اگر اس کے جو راوی ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تو ضعیف پہ پہنچ جائے گی. یعنی یہ ہم انشاءاللہ آگے اور ڈیٹیل سے آپ کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کے راویوں کو چیک کرنا ہوگا، ان کی بیس پہ آپ بتائیں گے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے یا ضعیف ہے. یہ ہم اس کو چیک کر کے اس کی علت چیک کریں گے، اس کے راویوں کو چیک کریں گے، پھر ہمیں پتہ چلے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو خبر مشہور سے متعلق اہم تصانیف ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام سخاوی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اجلونی کی کتاب ہے، امام شیبانی کی کتاب ہے. یہ آپ کتابیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں خبر مشہور کے بارے میں. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ اب ہم آگے چلتے ہیں خبر عزیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہم جو خبر احد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، خبر احد کی جو ہم نے مختلف اقسام ڈیوائیڈ کیے ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، اب ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. خبر احد کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ کسی بھی ایک طبقے پہ اگر 10 سے کم راوی موجود ہوں گے تو وہ خبر احد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے دیکھے خبر مشہور، تو مشہور میں 3 سے لے کے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک مطلب کسی بھی طبقے پہ 3 سے کم راوی نہیں ہونے چاہیے، کم از کم 3 ضرور ہوں، اور 3 سے زیادہ تو ہو ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تواتر کے اس میں، لیکن اگر کسی ایک طبقے میں 3 ہے، کسی ایک طبقے میں 12 ہے، کسی ایک میں 15 ہے، تو یہ آپ کی خبر مشہوری کہلائے گی، کیونکہ ایک طبقے میں آپ کو 3 مل گئے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے باقی طبقات میں زیادہ بھی ہو رہے ہیں، 10 سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کسی بھی ایک طبقے میں اگر 3، 4، 5 مل رہے ہیں آپ کو تو یہ خبریں مشہور کہلائے گی آپ کی. خبر مشہور کے بعد آپ کے پاس خبر عزیز ہے. عزیز جو وہ عزا یعزو سے صفت مشبہ ہے، جس کے معنی ہے قلیل ہونا. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے معنی عزا یا عزو سے اگر آپ لیں گے تو جس کے معنی ہوں گے قوی اور طاقتور ہونا. ٹھیک ہے، عزیز کا لفظ آپ نے اللہ کے لیے بھی پڑھا ہے، تو اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہاں پہ تو وہ قوی اور طاقتور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم نے میننگ لیے ہیں وہ عزا یا عزو سے لے. ٹھیک ہے، جس کے معنی قلیل ہونا. تو خبر عزیز کیا ہوتی ہے، اس کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو جس کے طبقات سند میں سے کسی ایک طبقے میں بھی 2 سے کم راوی نہ ہو. ٹھیک ہے، 2 سے کم راوی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے وہ تو مشہور میں چلی جائے گی، لیکن اگر کسی طبقے پہ آپ کے پاس 2 راوی ہیں، اگر 2 راوی ہیں تو یہ آپ کی خبر عزیز کہلائے گی. سپوز آپ کے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ایک طبقے میں آپ کے پاس 2 صحابی موجود ہیں، تابعی آپ کے پاس 8 موجود ہیں، تابعی آپ کے پاس 15 موجود ہیں، تو اس حدیث کو آپ خبر عزیز کہیں گے، کیونکہ اس میں آپ کا ایک طبقہ ایسا ہے جس میں آپ کے پاس صرف 2 ہی راوی موجود ہیں. بھلے باقی طبقات میں آپ کے پاس جتنے بھی ہوں، لیکن کسی بھی ایک طبقے پہ اگر آپ کے پاس 2 راوی موجود ہیں تو وہ آپ کی خبر عزیز کہلائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ چیز؟ جی باجی. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے یہاں پہ آپ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ٹھیک ہے، یعنی ان سے 2 ہی صحابیوں نے روایت کی ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو اس کا ایک پورا فلو چارٹ بھی بنا ہوا نظر آ جائے گا، جس میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. یعنی صرف 2 ہی صحابی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. پھر حضرت انس سے جو ہے مزید 2 تابعی جو ہے انہوں نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، قتادہ اور عبدالعزیز بن صہیب نے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت قتادہ کے آگے ان سے مزید 2 تبع تابعی نے روایت کیا ہے، شعبہ اور سعید نے. اور عبدالعزیز بن صہیب سے بھی مزید 2 جو تابع تابعی انہوں نے روایت کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ جو صحابی ہیں وہ بھی 2 ہیں، جو تابعی ہیں وہ بھی 2 ہیں، لیکن جو تبع تابعی ہیں وہ آپ کے پاس 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک طبقہ آپ کو ایسا مل گیا جس میں جو راویوں کی تعداد 2 ہی ہے صرف، تو یہ آپ کی خبر عزیز کہلائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے منیمم والے کو دیکھنا ہے. کسی بھی ایک پر اگر آپ کو منیمم جو ملے نا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، میکسیمم کو نہیں دیکھنا. میکسیمم تو ہو سکتا ہے تبع تابع کے بعد جو نیکسٹ چین ہو سکتا ہے اس میں 15 ہوں، اس سے نیکسٹ میں ہو سکتا ہے 20 ہوں. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. آپ نے منیمم والے کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ منیمم کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ کلیئر ہے سب کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ جی کلیئر ہے. آپ لوگ ابھی کچھ پوچھنا چاہیں اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی پھر. اس کے بارے میں کوئی اہم کتاب نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت کم ایسی احادیث ہیں، کیونکہ یہ تو بالکل ہی ٹو پہ آ کے وہ ہو رہا ہے نا کہ بس آپ کی صرف کوئی راوی موجود ہوں. بہت ہی کم احادیث ہے جس میں ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اس کو. اگر یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، جو خبر غریب والا ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم اسی کو ہم اور کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو طبقات بھی سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مختلف طبقے ہیں. ایک طبقہ صحابی کا ہے، ایک تابعی کا ہے، ایک تبع تابعی کا ہے، ایک ان کے نیچے ہے، ایک ان کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم تک حدیث پہنچی ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی بھی حدیث ہے آپ اس کی سند کو دیکھیں. پہلے تو جب ہم علم نہیں تھا، ہم ایک حدیث کو ویسے ہی بیان کر دیتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اس کی سند میں کون موجود ہے، کون نہیں، عادل ہے کہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جب علم آ گیا، اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کسی عادل بندے نے بیان کیا ہے، اس کے راوی عادل ہیں کہ نہیں ہے، کون ہے، کون صحابی ہے، کون تابعی ہے. تو اب ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب ہم اس کے لحاظ سے حدیث کو بیان، اب ہم ہر حدیث کو آگے نہیں بیان کرتے جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے. اور ہمیں بھی ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک حدیث موجود ہے سپوز. ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث ہم ایک ایسی فار ایگزامپل ہم اٹھا لیتے ہیں. ایک حدیث ہے، اس کا جو طبقہ اے ہے، ٹھیک ہے، طبقہ اے ہے، اس میں جو ہمارے پاس تعداد موجود ہے راویوں کی، وہ سپوز ہمارے پاس 2 ہیں. ٹھیک ہے، جو طبقہ بی ہے اس میں ہمارے پاس 4 راوی ہیں، اور جو طبقہ سی ہے اس میں ہمارے پاس 15 راوی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا. جو طبقہ اے ہے اس میں 2 راوی ہیں، جو طبقہ بی ہے اس میں 4 راوی ہیں، اور جو طبقہ سی ہے اس میں ہمارے پاس 15 راوی ہیں. اس حدیث کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ خبر متواتر کہیں گے، یا خبر مشہور کہیں گے، یا خبر عزیز کہیں گے؟ یہ خبریں، جی آپ، جی شہانہ بتائیے آپ. جی یہ خبریں عزیز کہلائے گی نا، جو لاسٹ والی جس میں 2 راوی ہیں. جی ٹھیک ہے، یاسمین آپ مجھے بتائیے آپ کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ جی یاسمین آپ کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ کیونکہ ایک میں بہت کم ہے، تو وہ تو پہلے تو متوازن نہیں ہے. جی دیکھیں، جو طبقہ اے ہے اس میں 2 راوی ہیں. ٹھیک ہے، جو طبقہ بی ہے اس میں 4 راوی ہیں، اور جو طبقہ سی ہے اس میں 15 راوی ہیں. تو آپ کس کو دیکھیں گی؟ طبقہ اے منیمم سے. والے کو. ہاں؟
ہاں ود ان 5 والا جو ہے وہ دیکھوں گی نا. لیس دین 10 جو ہے پہلے تو کیٹیگرائز اوپر سے کریں گے. لیس جی دین 10 ہے تو اور کوئی بھی اس میں، یا لیس دین 9 بھی ہیں تینوں، اگر دو ادر جی زیادہ ہیں 12 اور 15 ہیں تو پہلے والے میں بالکل ہی کم ہے 9 سے کم، تو یہ جی خبر احاد ہو گئی. جی شاباش. اور احد کی کون سی قسم میں چلی جائے گی، مشہور یا پھر عزیز؟ یہ بھی عزیز کہلائے گی نا، کیونکہ مشہور میں بھی کم سے کم 3 چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ اس میں منیمم نمبر کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی آپ کو منیمم نمبر مل رہا ہے نا، اپنے منیمم، یہاں پہ اپنے منیمم نمبر دیکھا سب سے پہلے بھائی 2 آپ نے دیکھا، تب کا اے میں آپ کے پاس 2 ہی نمبر ہے. اوکے، تو آپ نے بس اس کو فوراً سے آپ نے کہہ دیا. آپ آگے والوں کو دیکھیں گے نہیں. جب 2 آپ نے دیکھ لیا کہ ایک میں تو صرف 2 ہی موجود ہے نا، تو یہ تو خبر عزیز ہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے زیادہ والوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے منیمم والے کو دیکھنا ہے. جی اب نیکسٹ کوشچن عائشہ، آپ کا نام آ رہا ہے میرے پاس، عائشہ سہیل. آپ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو طبقہ اے جو ہے اس میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 4 ہے. طبقہ بی میں راویوں کی تعداد 9 ہے. اور طبقہ سی میں راویوں کی تعداد 15 ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ طبقہ اے میں 4، طبقہ بی میں 9 اور طبقہ سی میں 15. تو آپ کے خیال سے یہ حدیث کیا ہوگی؟ خبر متواتر ہوگی، خبر مشہور ہوگی، یا خبر عزیز ہوگی؟ عائشہ سہیل. اچھا روشنا آپ بتائیے. باجی مشہور حدیث ہوگی. مشہور حدیث ہوگی. الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے الحمدللہ. عائشہ سہیل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئی تھنک آپ نے کلاس لیٹ جوائن کی تھی، لیکن آپ کو کلیئر ہوئی ہے چیزیں؟ کیونکہ میں نے کوشش کی میں بار بار ریپیٹ بھی کرتی ہوں پرانی چیزوں کو. جی جی السلام علیکم. ہاں جی کچھ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے جب ریپیٹ سے پورا سنوں گی لیکچر جی انشاءاللہ وہ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ کی کلاس بھی اینڈ ہونے والی ہے، کسی بھی ٹائم پہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ دیکھیں ضرور آپ لوگ جب نیکسٹ کلاس میں آئے نا، تو جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہو گئے ان کو ضرور اچھے طریقے سے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں اور ان کو ضرور پڑھ کے آئیے گا. کیونکہ جو آپ کے آگے کی چیزیں ہیں نا وہ پرانی چیزوں پہ بیس کریں گے، تو آپ کو پھر مزہ نہیں آئے گا کلاس میں. آپ کو جب آگے پچھلا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو آگے کا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ ضرور آپ لوگ پڑھ کے انشاءاللہ، اور پھر آپ اس سبجیکٹ کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ کو ایک دفعہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا نا، تو الحمدللہ آپ کو ایک بہت خوشی ہوگی، بہت تسلی ہوگی کہ آپ اب آتھینٹک حدیث آگے بیان کریں گے. ہم کسی غلط چیز میں نہیں جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ، ہم حدیث کو چیک کریں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو میری آپ سب سے بہت ریکویسٹ ہے کہ ضرور نیکسٹ کلاس میں آئے. تو یہ 3 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں، ان تینوں لیکچرز کو ایک ریویو ضرور کر کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کلاس کا ہمارا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے جو آپ لوگ اتنی محنت سے اپنا ٹائم نکال کے کلاس اٹینڈ کرنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آگے بھی استقامت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنے سائے، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.